अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने 2017 के धरने की जिम्मेदारी उस वक्त शहबाज शरीफ की वजारत आला में कायम मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर आयद की है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्च की इजाजत देना नामुनासिब था। रिपोर्ट में जनरल फैज हमीद समेत फौजी अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई है। अब तक ये रिपोर्ट शाया तो नहीं हुई, लेकिन मीडिया में इसकी कुछ तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना कमीशन जो एक रिपोर्ट जो उसकी तफसीलात सामने आई हैं उसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि फैजाबाद कमीशन दो मरकजी किरदारों को बुलाए बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। उनका यह भी कहना था कि वो खुद भी कमीशन के सामने पेश हुए, लेकिन उन्हें कमीशन में किसी किस्म की संजीदगी नजर नहीं आई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में एक फैजाबाद धरना भी था। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो अपने गरेबानों में झांके। पर सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तहकीकात में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। यह कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना केस में फैसले पर अमल दरामद के बाद इस धरने के इनेकाद और जिम्मेदारान के तय्युन के लिए काम किया गया था, जिसमें साबिक आईजी अख्तर अली शाह, साबिक आईजी ताहिर आलम और खुशहाल खान शामिल थे। इंक्वायरी कमीशन ने मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करते हुए वीडियोज में दिखाई देने वाले डीजी रेंजर्स पंजाब उस वक्त के मेजर जनरल नवीद अजहर आयात को इल्जामात में भी क्लीन चिट दी। रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर ही अमल किया। मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसियों के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतल्लिका गवाहान ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन ने इस धरने से पहले पंजाब हुकूमत के किरदार पर सवाल उठाया कि वो इस धरने के शुरका को इस्लामाबाद आने से रोक सकती थी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जो काबिल तारीफ नहीं है। जुड़वा शहर की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दीगर चीजों के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी और कवायद जवाबित का मुसव्वदा तैयार करने की सिफारिश भी की। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा कि 2017 में हुकूमत ने वजीर आजम की सरबराही में धरना खत्म करने की जिम्मेदारी दी थी और मुआहदे पर दस्तखत इसीलिए किए गए क्योंकि तहरीके लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। फैज हमीद ने मजीद ये कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की इजाजत ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। ISI के साबिक सरबराह का कहना था कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि खत्म कराया, जबकि तहरीके लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। आपको याद दिलाते चले कि नून लीग के दौरे हुकूमत में 2017 में कौमी असम्बली के अराकीन के हल्फनामे में तब्दीली पर TLP ने उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद से इस्तीफे का मुतालबा किया था और इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके विफाकी दारुल हुकूमत को 3 हफ्तों तक बंद किए रखा था। 25 नवंबर 2017 को फौज की सालिसी के बाद हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे के तहत TLP धरना खत्म करने पर राजी हुई, जिसके तहत विफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद मुस्ताफी हुए। इसी धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया, जो फैजाबाद धरना केस के नाम से मशहूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में आज के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल थे। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों पेमरा और वजारत दाखिला के दरमियान सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नुकसानदेह मवाद के खिलाफ राब्ता होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा मुहिम का जिक्र आज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इल्जामात का मकसद फौज और अवाम में दरार डालना है। ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने के जेर सदारत 264वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। कोर कमांडर्स ने पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के उसूल में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम बिलखुसूस स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर ताउन जो है
وہ بھی فراہم کرنے کا عزم کا اظہار کیا. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سے باقی سیاستدان کتنے مطمئن ہیں؟ تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب، انکوائری رپورٹ جو ابھی تک جس کے اقتباسات سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور فیض آباد دھرنے کے پیچھے کسی ادارے کا سراغ بھی نہیں ملا. کیا یہ فائنڈنگ سرپرائزنگ ہیں آپ کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہوا آپ کے خیال میں اس وقت؟ جی، ابھی سرپرائزنگ تھوڑا سا ضرور ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے کرداروں کے نام لیے جا رہے تھے اور بہت اس پہ بحث تھی. ہمیں بھی خبریں میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی تھی، اس سے یہی کچھ چیزیں یہاں ہو رہی تھیں کہ اس کے پیچھے کچھ کردار موجود ہے. لیکن اب اگر نہیں ہے تو یہ ایک ضرور اچنبھے کی بات ہے. لیکن لیٹس سی، ابھی وہ رپورٹ سامنے ساری آ جائے. میں نے بھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ رپورٹ ذرا ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے پھر اس پہ بات کریں. اچھا قاہر صاحب، یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جنرل فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ وزیراعظم اس وقت جو تھے شاہد خاقان عباسی، ان کی ہدایات پر کیا تھا. اب انہوں نے خود بھی، شاہد خاقان عباسی نے بھی فیصلوں کی ذمہ داری کئی دفعہ وہ قبول کی ہے. تو ایک طرف شاہد خاقان صاحب اپنی جماعت بھی لانچ کر رہے ہیں، بڑا ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، لیکن دوسری جانب یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی کردار نہیں تھا جب اس وقت وہ وزیر اعظم تھے. تو گورنمنٹ انتظامیہ کا کسی بھی سیکشن کی سپورٹ لے سکتی ہے. گورنمنٹ جس کو چاہے انسٹرکشن دے سکتی ہے کہ آپ کوشش کر دیکھیں. اور اس وقت جو صورتحال تھی، اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم اس وقت کے لیے یہ کوشش کی اور ISI کو یہ انسٹرکشنز دیں اور وہ اون کرتے ہیں کہ ہاں میں نے دی، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ایک رائٹفل فیصلہ کیا اور اپنی ہی افواج سے آپ فائدہ ضرور لیتے ہیں، آپ ان سے سپورٹ لیتے ہیں. ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے، اپنی ایجنسی سے یہ کام دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. قاہرہ صاحب، سعودی وفد جو ہے وہ پاکستان میں ہے، یہ بتائیے گا PIA کا جو معاملہ تھا وہ کافی قریب پہنچ چکا ہے، پرائیویٹائزیشن، جوائنٹ وینچرز کی بات چل رہی ہے. تو جس طریقے سے نجکاری کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا اس پر راضی ہے؟ کیونکہ آپ کا موقف یہ تھا کہ PIA کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کر جایا جائے. جی پیپلز پارٹی، مجھے ابھی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، ایسے ہی بس اس کے ٹکر وکر دیکھے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ پہلے دن سے موقف تھا کہ اس کو آؤٹ رائٹ سیل کی طرف نہ لے جایا جائے، بلکہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لی جائے اور گورنمنٹ اپنا شیئر رکھے 51%، اور اس کو بالکل پرائیویٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو حوالے کرنا چاہیے. مینجمنٹ وہ کرے اور یہ ادارہ ریوائیو ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی حکومت پاکستان کو ملے گا. ادارہ ریوائیو ہونے سے جو ملازمین ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو جائے. اچھا قاہر صاحب، ایرانین جو پریزیڈنٹ ہیں 22 اپریل کو وہ آ رہے ہیں، اور آپ کو مشرق وسطیٰ کا جو کانٹیکسٹ ہے، ایران اور اسرائیل کا جو تنازع چل رہا ہے، اچھا اس میں شاید پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن آئے گی، اور یہ زرداری صاحب جب پہلے صدر تھے اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور ایک دباؤ بھی ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ ایران کے ساتھ ایسے معاہدے نہ کریں. کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یقیناً پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے عمومی طور پہ اور جو انرجی نیڈز ہیں اس پہ خصوصی طور پہ پاکستان کو اپنی ہی مفاد کو دیکھنا ہے. کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم نے کسی اور ملک کے مفاد کو نہیں دیکھنا. لیکن دنیا کے کچھ قواعد ہیں. اگر کچھ طاقتور ممالک نے یا UN نے کچھ سینکشنز لگا رکھی ہیں، کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان سینکشنز کے نتیجے میں پاکستان کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا. اور یہ سوچ کے کہ ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم دنیا میں اتنا طاقتور ملک نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی پاپولر سا نعرہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، ہم بڑا خوددار قوم ہیں. بالکل ہمیں خوددار قوم بن کے رہنا چاہیے، لیکن خودداری کے لیے پہلے اپنی خود مختاری کو مالی خود مختاری اور معاشی خود مختاری کی طرف جانا ہوگا، پھر آپ سیاسی خود مختاری کی طرف جائیں گے. ابھی تو ہم دنیا کے دستگر بنے بیٹھے ہیں.
سو اپنی اس ڈگنیٹی کو کمپرومائز کیے بغیر ضروری یہ ہے کہ آپ ان طاقتوں سے یا ان عالمی ممالک سے بھی رابطے کر کے ان سے بھی ان سے جو ایگزمپشن ہے، ان کی جو سینکشنز ہے اس کی ایگزمپشن لے لی جائے یا انہیں اس پہ ریلیکسیشن لی جائے، تاکہ ہم اپنا ایک فائدہ کرتے ہوئے دوسری طرف سے نقصان نہ کریں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اکیلا نہیں ہوتا، امریکہ کے ساتھ میں بہت سارے اور عالمی ادارے ہیں جن کے اندر ان کی مداخلت ہے، بڑی واضح طور پہ ہے۔ بہت سارے عالمی اداروں کے ساتھ ساتھ کئی ممالک کے اوپر وہ انفلوئنس رکھتے ہیں، تو ہمیں بلا وجہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں امریکی، اور یہ بات گورنمنٹ نے کہی بھی ہے کہ ہم امریکی انتظامیہ سے یہ معاملہ اٹھا کے ان سے چاہیں گے کہ ان کے رویے میں نرمی لا کے ایگزمپشن۔ قاری صاحب، آخر میں کچھ نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ان میں موجود ہے، وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس طرح وہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک الگ سے بیانیہ وہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جی عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے، الیکشنز پر وہ ڈاؤٹس ریز کر رہے ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون آپ کے خیال میں ایک الگ بیانیے کے ساتھ اب سامنے آئے گی، یا ان بیانات کو ذاتی کانٹیکس میں ان رہنماؤں کے دیکھا جائے؟ دیکھیے جہاں تک خان صاحب پہ بننے والے کیسز کا تعلق ہے، خود رانا صاحب تو خود اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، اور یہ میجورٹی تو اسی دور کے کیسز ہے۔ اس نئی گورنمنٹ نے آ کے تو نئے کیسز بنائے کوئی نہیں ہے، اور میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ تو ایک جماعت کے بڑے معتبر لیڈر ہیں، الیکشن جیتنا یا ہارنا اپنی جگہ، تو پھر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ 2-3 احباب جو ہیں سینئر بندے ہیں بڑے، اگر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ رائے آپ اپنی ان ہاؤس دیں، اپنی جماعت کے اندر دیں، کیونکہ آپ کو جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرنی ہے، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، اور جماعت کی پالیسی سے اختلاف بھی ہے تو بھی آپ کو الٹیمیٹلی جماعت کے اندر بیٹھ کر پالیسیز کو تبدیل کرانا ہے۔ اگر انہوں نے میڈیا کا ذریعہ سوچا ہے تو یہ مناسب، میری نظر میں پیپلز پارٹی کے طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کارکن کو کسی کو اپنی قیادت سے کوئی اختلاف ہے تو وہ میڈیا میں آئے بغیر پہلے تو جا کے جو کمیٹیز ان کو اویلیبل ہے، جو فورمز ان کو اویلیبل ہے، ان پہ بات کریں، اور اس کے بعد پھر میڈیا کا رستہ کریں۔ چلیں قاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بڑے وفد کے ہمراہ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو سفارتی سطح پر اور معاشی محاذ پر اہم گردانا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان ملاقات میں سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹریبیون سے وابستہ سینئر صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق پاکستان نے دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کو سعودی عرب کے ساتھ ایکوٹی پارٹنرشپ کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بدلے تقریباً $1.2 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی، اور سعودی حکام کو دیامر بھاشا پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے 2 آپشنز دیے جائیں گے۔ پہلا آپشن مقررہ مدت کے لیے $1.2 بلین کی سرمایہ کاری کا ہوگا، جبکہ دوسرے آپشن میں سعودی عرب اس منصوبے میں پارٹنر شراکت دار بن سکتا ہے، اور اس صورت میں ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ مالیاتی بندش کے لیے مزید تقریباً $2.3 بلین کے انویسٹ کریں مزید۔ سعودی وفد کی آج پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور آج شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی سعودی وفد نے شرکت کی۔ انہیں سعودی وفد کو SIFC ایپیکس کمیٹی کی جانب سے جو انویسٹمنٹ ہے اس کے منصوبوں پر باقاعدہ بریفنگ دی گئی۔ مزید یہ کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے سعودی عرب کو قومی ایئر لائن PIA اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش بھی کی ہے، جبکہ ٹرانسمیشن لائنز ہو گئی، سولر پروجیکٹس ہو گئے، اور کانکنی کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بھی سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز دی گئی ہیں۔ سعودی وفد کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ابھی تک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس وقت بھی ویسے ان کا اشاریہ چل رہا ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دورہ پاکستان سعودی عرب
جو ہے وہ اسٹریٹجک اور تجارتی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پاکستان دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کا خواہاں ہے، یہ تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان، انہوں نے جو بات کی ہے ابھی تک، ان کے بقول انہیں یہ یقین ہے کہ دونوں ٹیموں کی جانب سے کیے جانے والے کام کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری میں اضافے کے کثیر مواقع موجود ہیں، اور ہم نے آج دیگر مواقعوں پر نظر ڈالی جن پر کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ سعودی فارن منسٹر کی بات ہے۔ اب ایک اور معاملہ آئی ایم ایف کا بھی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کی معاونت کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کئی ارب ڈالرز قرض کے نئے معاہدے پر بات چیت شروع کر دی ہے، اور پاکستان عالمی ادارے سے کم از کم 3 سالہ پروگرام کی درخواست کرے گا۔ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں۔ ان کا یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کرتے ہوئے پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے یا جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے اس میں تھوڑی بہت صحیح لیکن کمی بتائی جا رہی ہے، پریڈکٹ کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف نے پروجیکٹ کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے معاشی جو شرح نمو ہے یا جو ترقی کی شرح ہے اس میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے، جو گزشتہ مالی سال میں -0.2% رہا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معاشی جو شرح ترقی ہے وہ 2% رہنے کی توقع ہے، اور آئندہ مالی سال میں شرح نمو جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ رواں مالی سال پاکستان میں اوسطاً مہنگائی 25% رہنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں یہ کم ہو کر 12.5% تک آ سکتی ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان میں اوسطاً مہنگائی تقریباً 29.2% تھی۔ آئی ایم ایف کے مطابق ملک میں ان امپلائمنٹ کی شرح میں بھی کمی کی توقع انہوں نے ظاہر کی ہے، جو گزشتہ مالی سال میں 8.5% تھی۔ رواں مالی سال میں یہ شرح 8% رہنے کا امکان ہے، اور آئندہ مالی سال میں یہ کم ہو کر 7.5% ہونے کا امکان ہے۔ سعودی وفد اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد پاکستان کی معیشت کیا صورتحال اختیار کرے گی، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل نون لیگ کے رہنما ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، اور معروف کالمسٹ جرنلسٹ خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم حسین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائے گا کہ ایک تو سعودی فارن منسٹر کا یہ دورہ، پھر 5 بلین کے انویسٹمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ہوگی کہاں، لیکن پھر یہ ہماری جو معلومات ہے ایس آئی ایف سی نے کچھ کام کیا اوور دی پیریڈ، اس میں عید کی چھٹیاں بھی شامل تھیں پورا سارا، اور کچھ ان کے سامنے کچھ آپشنز رکھے گئے ہیں۔ آپ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے آپٹکس یہ سیٹ ہوئے ہیں، اور کیا اس میں سے کنکریٹ کچھ نکلتا آپ دیکھ بھی رہے ہیں؟ عادل، آپٹکس جو بھی ہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے جیسے گیئرز چینج کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک جو بات وزیر خزانہ صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے انٹرویو کے دوران کہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن اب آ گئی ہے، اب ہم لوگوں کو امپلیمنٹیشن میں ریفارم کی طرف اور اسٹرکچرل میجرز کی طرف جانا ہے، وہ بات بھی درست محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن جو کافی مہینوں سے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے کہ سعودی عرب اور تمام جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے بہت انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، اور 25 ارب ڈالر کا فگر آپ کو یاد ہوگا گرمیوں میں ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں لانے کا کچھ ہے۔ تب کافی لوگوں نے آئی تھنک مائی سیلف انکلوڈیڈ اسکیپٹکلی اس فگر کو ریسیو کیا تھا، کہ کیونکہ بہت بڑا لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی 25 ارب کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے اب جیسے وہ موقع قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ تو 5 ارب ڈالر جس کی بات ہو رہی ہے، یہ والا فگر جو سعودی عرب اور پاکستان کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی تھی شہباز شریف اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی میٹنگ کے بعد، یہ فگر باقاعدہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں موجود تھا۔ اس کے بعد ان کے القحطانی صاحب ہیں جو بہت بڑے آفیشل ہیں ادھر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے، انہوں نے اس فگر کی مزید تفصیلات بعد میں ریلیز کی تھیں کہ ہم لوگوں کو یہاں ان ایریاز میں انٹرسٹ ہے کچھ۔
اب آج یہی والا فگر دوبارہ فارن منسٹر سعودی عربیہ کے جو ہیں انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، اور شہباز رانا جن کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی رپورٹ میں مزید تھوڑی سی اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. تو اب کچھ لگ رہا ہے کہ واقعی میں کچھ ہونے والا ہے، اور خاص طور پہ جو $2 ارب سعودی عرب سے آلریڈی ایز اے ڈپازٹ آ گئے ہیں، یہ لگ رہا ہے جیسے ایک ایڈوانس موبلائزیشن آلریڈی ہو چکی ہے کیپٹل کی. تو ناؤ اٹ از رنگنگ ٹرو، اٹ از رنگنگ سم واٹ کنونسنگ کہ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن. اب یہ بات کہاں تک جائے گی، کتنا اماؤنٹ ہوگا، اور اس میں واقعی میں پاکستان کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ سوال ابھی تک رہ گئے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا ضرور محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. کیانی صاحب، ایک تو خرم حسین صاحب جو ہیں بڑا کم ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو وہ نارملی ہمارے دوست بھی ہیں، از ویری آپٹمسٹ، لیکن اکانومی کے معاملات میں وہ ان کی مارکنگ جو ہے بڑی اسٹرک ہوتی ہے. تو if he sounds optimistic اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک طرف جا رہی ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ سب کچھ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوگا. تو گورنمنٹ کتنی کنسرن ہے؟ یہ جو اپوزیشن گرینڈ الائنس بن گیا ہے، مولانا بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اسے، اور پھر آپ کے پارٹی کے اندر سے بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، جاوید لطیف صاحب ہوں، وہ آپ ہینڈل کر لیں گے معاملہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. خرم صاحب از اے کریڈیبل وائس، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہی از آلویز ویری کاشیس ان بینگ پازیٹیو، اینڈ رائٹلی سو. دیکھیں تو آئی ڈونٹ بلیم ہم، مگر جو انہوں نے بات کی جی میں اس کی تائید کرنا چاہوں گا. اور دیکھیں یہ بہت ہی پازیٹیو اور ان سم ویز ایکسٹراڈنری سی ڈیولپمنٹ ہے کہ عید سے قبل وزیر اعظم صاحب جب گئے اور جب ان کی سعودی کراؤن پرنس سے بات ہوئی، اور ادھر یہی بات ہوئی کہ یہ جو ہم انویسٹمنٹ کے فگر کی بات ہوتی ہے اس کو مٹیریلائز کروانا ہے، اور اس کے اندر جو بھی رکاوٹیں وہ ہم نے ہٹانی ہیں. تو جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ سعودی ڈیلیگیشن کے جلد پاکستان آنے کی بات کی، اور اس کی عید کے فوراً بعد ہی، بلکہ پرائم منسٹر کے پاکستان واپس آنے کے 1-2 دن بعد ہی ان کو کنفرمیشن مل گئی کہ عید کے فوراً بعد وفد آئے گا. اور اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن آنا سعودی سائڈ سے بھی سیریسنس شو کرتا ہے، ہماری سائڈ سے بھی. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے چند دنوں میں اوور دا عید ہالیڈیز جو پریپریشن ہوئی ہے فرام آر سائڈ، keeping in mind the areas that we feel are investable، جہاں پہ ریڈیلی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اسی سیریسنس کے ساتھ کام ہوا ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو مٹیریلائز کروائیں، ان سیکٹرز میں مٹیریلائز کرائیں جو پاکستان کی ضرورت ہے، جو انویسٹر کے لیے بھی میک سینس کرے اور پاکستان کے مفاد میں ہو. تو آج بھی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ کافی مفید رہی ہیں. آج نہ صرف ڈسکشنز کی حد تک بات ہوئی بلکہ وے فارورڈ کا بھی ایک میکنزم طے کیا گیا، فوکل پرسنز طے کیے گئے ہیں، اور آگے اسی مومنٹم کو کیری کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ایک سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیے جنرلی اسپیکنگ وی وڈ آلویز وانٹ کہ دیر از مور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دین ناٹ. اور اب ایک تحریک کے نام پہ یہ جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہے. دیکھیے آئین اور قانون میں رہ کے کسی نے بھی کریں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ از دا فورم جہاں پہ آ کے اپوزیشن بے شک اپنی بات بھی کرے. اب وہی فورم ہے جہاں پہ معیشت کے اوپر بھی بات ہو، دہشت گردی کے اوپر بھی بات ہو، ملک کے معاشی مسائل اور دیگر مسائل کے اوپر، اور جو اپوزیشن کے اپنے تحفظات ہیں وہ وہیں پہ ہی آ کے بات ہونی چاہیے. ہم بھی چاہیں گے کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کریں. اس میں حکومت آلویز ہیز ٹو گو مور دین ہاف وے، وہ بھی جانا پڑا تو حکومت جانے کو تیار ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک جو رویہ لارجلی دیکھا اپوزیشن سے، وہ ایک ہے ڈسٹرکٹیو کم واٹ میں، کہ مفلوج کرنا ہے، پیرالائز کرنا ہے، اور جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو ہم کچھ نہیں چلنے دیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. دیکھیے اگر یہ کسی کی سوچ ہے کہ اس وجہ سے کام رک جائے گا تو کام تو نہیں رکے گا، مگر بہتر ہوگا کہ if they come into the fold, and fold does not mean that you have to agree with us on everything, but in issues اور انہی چیزوں کے اوپر جس کی آپ کے ساتھ ہم شو پہ بات کریں، اس پہ وہ آ کے اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کریں. کنسٹرکٹیو رول میں تنقید بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، جو اپوزیشن کا کام ہے. تو حکومت will play its part, and we hope کہ ساری جماعتیں اس ایشو کے اوپر بھی ایک میچور طریقے سے آگے چلیں گی. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے مفاد کو دل کے قریب رکھتا ہے وہ آج کی اس سعودی وفد کے وزٹ کو اور اس ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے لیے خوش آئند سمجھے گا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد خرم حسین صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی معیشت پر بات ہو رہی ہے. خرم حسین صاحب، یہ جن سیکٹرز میں اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر تو سعودیز ہوں یا یو اے ای کے آفیشلز ہوں
اور یہ بات میں انفارمیشن کی بیسس پہ بھی کہہ رہا ہوں، ایٹ لیسٹ پچھلے 1 سال سے سعودی آفیشلز بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یار ہم تو انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تو ایٹ لیسٹ پیپر ورک بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے سامنے کچھ آپشنز تو رکھیں۔ درمیان میں 2-3 گورنمنٹس جو ہیں وہ گزر گئی، پہلے خان صاحب کی گورنمنٹ کو یہی آفر تھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، پی ڈی ایم کی یہی آفر تھی، پھر نگران کیبنٹ آئی۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ پچھلے 6-7 دنوں میں کافی کام کر کے کچھ پیپر ورک ان کو کر کے دیا گیا ہے۔ تو اس اینڈ پہ اگر ان کی ولنگنس ہے، اور صرف ان کی نہیں، جی سی سی کے باقی کنٹریز کی بھی ولنگنس ہے، کس لیول کا کام ہونا چاہیے اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں؟ فار ایگزامپل انرجی سیکٹر ہے، ایویشن پہ، ان پہ تو بات ہو رہی ہے، باقی کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو کہ یہ انویسٹمنٹ ٹیپ ان کر سکتی ہے، لیکن تیاری تو ہمیں کرنی ہے نا اس کی۔ عادل آئی تھنک ایک سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ تو ایگریکلچر ہے، جہاں پہ بہت ملکوں کی ایفرٹ ہے، بہت ملکوں سے مراد سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چائنا تک لے کے، لیکن فی الحال ابھی تک بہت پچھلے 10 سالوں سے انویسٹمنٹس گئی ہیں پاکستان کے علاوہ اور ملکوں میں فارن انویسٹمنٹ، لیکن کہیں پہ کوئی ایک ایسا ماڈل نہیں نکلا جو ایگریکلچرل انویسٹمنٹ پروفٹیبل کر سکے۔ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ سے میرا مطلب ہے کہ جو زمین لیز کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ایگرو فارمز چلا کے اور ان کے پروڈیوس کو یا تو ہوم کنٹری میں واپس لا کے کمرشلی اس کو سکسیسفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی ملک میں اس کو بیچ کے کمرشلی سکسیسفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ سرچ ابھی تک جاری ہے، لیکن یہ وہ ملک ہیں سعودی عرب، قطر، یو اے ای یا چائنا جو فوڈ امپورٹرز ہیں نیٹ، اور ہم ایک ایسے ملک ہیں جو فوڈ یا تو سیلف سفیشینٹ ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنے ایگریکلچرل ہم لوگ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ، اگر اپنے پاکستان کی ایگریکلچرل پوٹینشیل جو اس کو صحیح طرح سے ہم لوگ ایکسپلائٹ کر سکیں، تو یہاں پہ کچھ سینرجیز بن سکتی ہیں۔ ادھر مجھے لگ رہا ہے کسی قسم کا بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے اگر ان ملکوں کے تھرو کچھ پاکستان کو ہیلپ ملے کیپٹل کی، جس کے تھرو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکیں، اور ہماری طرف سے ایگریکلچرل لینڈ ملے جہاں پہ اس ایکسپیریمنٹ کو چلا سکیں، اور اگر پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ جو سرچ ایک چل رہی ہے، دنیا میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک ماڈل جہاں پہ فارن انویسٹمنٹ ان ایگریکلچر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمرشلی وائبل ہو سکتی ہے، اگر پاکستان میں یہ بریک تھرو ہو جائے تو پھر تو بہت پوٹینشیل ہے آگے۔ تو آئی تھنک ابھی ایک بہت بڑا ایریا ایک یہ ہے جہاں پہ جس کا ذکر ابھی آنا ہے آنے والے دنوں میں۔ کیانی صاحب، آخر میں آئی ایم ایف والے جو معاملات ہیں، لانگ ٹرم ایگریمنٹ کا جو اب کہا جا رہا ہے، وہ معاملات کہاں تک پہنچے؟ جی وہ تو آپ نے دیکھا ہے جی، ابھی تو وزیر خزانہ واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہیں، اسپرنگ میٹنگز بھی ہیں، تو آئی تھنک وہ تو ابھی ان کے وزٹ پہ ایک پریلیمنری اسٹیج ہے، اینڈ آپ کے سامنے ویسے معاملہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پہلے بات کی، وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں، اور اس کے اندر وہ سارے وہ ریفارمز اس پروگرام کا حصہ ہوں جو ویسے بھی ہمارے ملک کی ضرورت ہیں۔ تو آئی ایم شیور بائی دا ٹائم وزیر خزانہ صاحب واپس آئیں گے اگلے چند دنوں میں، آئی تھنک دیر ول بی مور کلیئرٹی۔ آبویسلی ایک احتیاط کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام کی ڈسکشنز اور نیگوسیشنز کے اندر بھی کمیونیکیشن تھوڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیریل دا پروسیس یا ڈو اینی تھنگ دیٹ کین جیپرڈائز اٹ، تڑیاں نہیں لگانی، جی تو اس لیے نہیں تو آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ پازیٹیو طریقے سے ایک ویل تھاٹ تھرو پروگرام ڈیزائن ہوگا جس سے پاکستان فارن ایکسچینج ریزروز کی اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور ان ریفارمز کی بنیاد رکھی جائے گی جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے۔ بلال اظہر کیانی صاحب، خرم حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب جو کہ سابق پی ٹی آئی ہیں اور سابق گورنر سندھ، ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک عزیز۔ 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کی سیاست کا رخ یکسر تبدیل کر کے رکھا۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد کئی نامور رہنما ایک ایک کر کے پارٹی کو خیرباد کہہ گئے، اور ایک عمومی رائے یہی ہموار ہوئی کہ ذاتی مفادات سیاست سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ اب تحریک انصاف سیاست تو کر رہی ہے، لیکن بانی چیئرمین عمران خان کی رائے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ ہی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں اپوزیشن جماعتوں خصوصاً پی ٹی آئی کو میثاق مفاہمت کی پیشکش کی، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی تائید کی، اور اپوزیشن کو بھی دعوت دی کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، لیکن 8 فروری کے انتخابات کے
के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत को अभी कुछ ही वक्त गुजरा है और अपोजिशन ने 6 जमाती इत्तेहाद तश्कील दे दिया है, जो हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज पर निकला हुआ है। साबिक रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का जो हाल ही में जेल से रिहा हुए, उनके बकौल जब तक इमरान को मुकदमात से रिलीफ नहीं दिया जाता, मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है वो मुमकिन नहीं है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस डेडलॉक पर भी सवालात उठ रहे हैं। पीटीआई को खैरबात कहने वाले को रहनुमा अली जैदी भी ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी में हमेशा बातचीत पर ही जोर दिया, यानी अली जैदी भी बोलना शुरू हो चुके हैं, फवाद चौधरी भी बोलना शुरू हो चुके हैं। एक बात तय है कि बातचीत के बगैर सियासी जमातें आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन सवाल यह है कि बातचीत का माहौल कौन बनाएगा। आज तहरीक इंसाफ में से ही कई आवाजें उठ रही हैं जो बातचीत की बुनियाद पर हुकूमत से मामलात आगे बढ़ाना चाहती हैं। होगा क्या? पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जो इस वक्त ज्यादातर उन वकला के हाथ में दिखाई देती है जो कि 2 साल पहले पीटीआई में शामिल हुए हैं। अब अगर इमरान खान जो अपने दौरे हुकूमत में भी अपोजिशन लीडरान से बात करना मुनासिब नहीं समझते थे, क्या अब वो बैठने के लिए तैयार होंगे और पीटीआई के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब, एक डेडलॉक है, आप तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं, वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? और आप आज अमली सियासत में तहरीक इंसाफ का अगर बाकायदा हिस्सा होते तो आपका मशवरा उन्हें क्या होता कि किस तरह से आगे चलें कि ये जो जमूद और डेडलॉक है ये खत्म हो जाए? बहुत शुक्रिया आदिल। देखें मैं इस बात का कायल हूं और माजी भी हमें यही सिखाता है, हिस्ट्री में भी हमने यही चीज देखी है। हर हुकूमत चाहती है कि इदारे फ़ौज पाकिस्तान, उसके ज़ैली इदारे उसके साथ हों और उनकी एग्जिस्टेंस की जो बुनियाद है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो डिपेंड ही इस पर करती है कि वो आपके साथ हैं कि नहीं है। अब हम पाकिस्तान की शुरू से हम इस बात को देख लें, जब से पहला इलेक्शन ले लें पाकिस्तान की तारीख का, उसके बाद आप चीजें देख लें। खुद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में बार बार ये बात बावर कराते रहे अपने ऑपरेटर्स को भी, अवाम को भी, कि हम और इदारे एक पेज पर हैं। मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत तरीके से चल रहा हूँ और यही चीज मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ी बाइस तक़वियत होती है कि अगर वाकई इदारे उनके साथ खड़े हों और वो एक पेज पर हों और हुकूमती प्रोग्राम्स पे अमल हो सके तो ये बहुत मुमकिन हो जाती है चीज। और जहां पे आप देखते हैं कि स्प्लिट आता है तो वहां से वो हुकूमत की कमजोरी शुरू होती है और उसके बाद वो कमजोरी जो है वो अपोजिशन में बदल जाती है और अनफॉर्चुनेटली इदारों को सियासत में आना पड़ता है या लाया जाता है और उसके बाद एक तरफ एक पार्टी होती है जो इदारों को बुरा भला कह रही होती है और दूसरी पार्टी होती है जो इदारों की तारीफ कर रही होती है। और ये हमने हमेशा देखा है कि वो इसी तरह से होता रहा है और फिर ये एक साइकिल दोबारा घूमता है और फिर वही चीज उस तरह से हो जाती है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान जैसी जमहूरियत को, जो फ्रेजाइल जमहूरियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरत इस अमर की है कि तमाम सियासी जमातों को, इदारे के लोगों को मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हम किसी को माइनस नहीं कर पाएंगे। हम अगर यूं समझते हैं कि हम इदारों को माइनस कर लेंगे तो शायद ये भी मुमकिन नहीं होगा। हम समझते हैं कि अगर हम इमरान खान को माइनस कर लेंगे तो शायद ये भी मुमकिन नहीं होगा। हम नवाज शरीफ और जरदारी को भी माइनस कर पाए आज तक। तो मैं नहीं समझता कि माइनस करने से कोई चीज फॉर्मूला बेहतर निकलेगा, बल्कि सबसे पहले तो तमाम जमातों को मिल बैठकर लाएमल तय करना चाहिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने का सोचना चाहिए और एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम इसी एक सर्कल में घूमते रहेंगे गोल गोल कि कभी तेरी बारी, कभी उसकी बारी, कभी उसकी बारी। अच्छा, दूसरा इमरान इस्माइल साहब, देखा जाए आप हो, अली जैद हो, फवाद चौधरी हो, अब आप बोलना शुरू हो चुके हैं। तीनों ऐसे लोग हैं पीटीआई के आप सुतून समझे जाते थे
کیا ابھی بھی آپ پریکٹیکل سیاست جو ہے وہ کرنا چاہیں گے اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم آپ چوز کرنا چاہیں گے اگر وہ آپ کو دستیاب ہو؟ کرنٹ سٹیٹس آپ کا کیا ہے اس وقت؟ آئی پی پی تو آپ چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہوں، بانی ممبرز میں سے ہوں. 1993 سے میری عمران خان کے ساتھ ایفیلیشن ہے. جی ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ لمبا آپ کسی کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کی ایک پرسنل دوستی اور ایک پرسنل رشتہ بھی ہو جاتا ہے سیاست سے بالا تر ہو گیا، اور میرا عمران خان سے تھا اور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ عمران خان میرے دوست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ان سے ملاقات کروں گا. جہاں تک سیاست کی بات ہے وہ دیکھا جائے گا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا ہوگا آگے چل کے، لیکن فی الحال تو عملی سیاست میں نہیں ہوں. اور علی زیدی یا فواد چودھری، علی زیدی کو غیر پارٹی میں لایا تھا، جی میں نے جوائن کروایا تھا ان کو. فواد چودھری اور فیصل واڈا کو بھی میں نے جوائن کروایا تھا. پھر فواد چودھری آئے تھے، ان کو میں نے جوائن تو نہیں کرایا، لیکن میری کوشش بڑی تھی. جب فواد چودھری پیپلز پارٹی میں تھے اور اس وقت میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں تحریک انصاف میں آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی. اور پھر فواد چودھری کو جب میں تحریک انصاف میں لے کر آیا عمران خان کے پاس، تو مجھے یاد ہے کہ حامد خان صاحب جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے فواد چودھری کی جوائننگ پہ، اور فواد چودھری کی جوائننگ روک دی گئی تھی اس وقت، اور وہ پیپلز پارٹی سے ریزائن کر گیا تھا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے. تو ایک بڑا آکورڈ سی سچویشن اور ایک تھی چیز، لیکن فواد چودھری نے صبر کیا، پھر اس کے بعد وہ پارٹی میں آیا، بڑی اچھی پوزیشن پہ آیا پارٹی میں. تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے لوگوں کو جب میں آگے بڑھتا دیکھتا ہوں، ان کو لے کر آتا ہوں تو لیکن ابھی میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے. آگے چلیں گے، حالات دیکھیں گے جس طرح سے چلتے ہیں. الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح 18 کی بات کروں، 3.5 سال گورنمنٹ چلی، اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ کھڑی رہی. Where things went wrong in your opinion؟ مطلب تحریک انصاف کی سیاست کچھ غلط ہو گئی، آپ کو تحمل کا مظاہرہ کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر عدم اعتماد آ بھی گئی تو تھوڑا سا پارٹی کو انٹیکٹ اور مضبوط رکھ کر میدان میں آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اسمبلیوں میں کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ سڑکوں پر آئیں. اس کے بعد 9 مئی ہوئی اور پھر معاملات مزید بگڑ گئے. عادل دیکھیں، سڑکوں پہ تو سیاسی جماعتوں کا ہی آنا بنتا ہے. سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہی آتی ہیں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے. وہ جلسے جلوس ریلی اور دھرنے اور یہ سب سیاسی جماعتیں ہی کیا کرتی ہیں. تو یہ سیاست کا ایک جو دائرہ ہے، یہ اس کے اندر آربٹ جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو وہی تحریک انصاف نے بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بڑی قربت رہی ایک زمانے میں جب میں گورنر تھا، تو چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں یا جنرل فیض صاحب ہوں یا اور دوسرے دیگر لوگ جو اداروں کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ رابطہ رکھنے میں اور ہماری حکومت کے ساتھ چلنے میں کافی میرے میٹنگز بھی رہتی تھیں اور ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی تھیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بون آف کنٹینشن تھی نا، جہاں سے ایشو شروع ہوا، وہ تھے عثمان بزدار. اچھا. عثمان بزدار کو چینج کرنے کا کئی بار باجوہ صاحب نے خان صاحب سے تذکرہ کیا کہ جی یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، آپ اس پہ کنسیڈر کریں ان کو چینج کرنے کا. اور خان صاحب نے کنسیڈر بھی کیا، لیکن somehow ان کا ڈیسیجن اٹل رہا کہ بزدار کو چینج نہیں کریں گے. اور وہاں سے میں محسوس کرتا تھا کہ یہ ڈفرینسز یہاں سے شروع ہو گئے ہیں. اس معاملات میں بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو کمیٹی بنی جو باقاعدہ بات چیت کے لیے جاتی تھی، آتی تھی، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو خود بھی کوئی 100% شیور نہیں تھے وہ کہ وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ان تک برابر یا پراپرلی پہنچ رہی ہے، یا اس کے اندر کوئی چیز کیا کہنا چاہیے کہ سینسر ہے، یا ان تک صحیح پیغام رسانی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو میرا یہ ان سے خیال تھا، میں نے ان سے خان صاحب پر کہا کہ آپ کو براہ راست رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ پیغام رسانی میں بعض دفعہ بددیانتی نہیں میں کہنا چاہتا، لیکن بعض دفعہ اگر آپ مجھے کوئی پیغام دیں کسی کو پہنچانے کے لیے تو اس کا لہجہ، آپ کا لہجہ کیا تھا مجھے کہنے کے لیے، اور میں نے کس لہجے میں کہا، آپ نے کہاں کوما لگانا تھا میں نے کدھر کوما لگایا،
یہ بدیانتی میں نہیں، یہ ویسے بتانے میں بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جو چائنیز وسپر جس کو ہم کہتے ہیں. تو میری یہ خواہش تھی کہ وہ ساتھ بیٹھ بات کرتے اور معاملات کو آگے لے کر چلتے، لیکن بہرحال وہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور پھر صورتحال آپ کے سامنے. میں سمجھتا یہ تھا کہ باجوہ صاحب جو وہ ایک بڑے مشکل آدمی نہیں ہے کسی صورت بھی. ان سے بات کرنا، ان سے انہیں کسی چیز کے قائل کرنا یا ان کو دلیل دے کے قائل کرنا یا ان سے قائل ہونا، یعنی جس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، جس سے بات کی جا سکتی ہے. اسماعیل صاحب آخری سوال، وے فارورڈ آپ کے نزدیک تحریک انصاف کے لیے کیا ہے؟ جب سیاسی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو پسے پش چلی گئی ہے، اور وہ وکلا جو 2-3 سال پہلے، شاید سال پہلے انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں آپ کی سابقہ پارٹی کو. دیکھیں، ایک تو یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی ہے. جی، تو اس میں بھی نہیں سمجھ آتی کہ کس کا بیان کو کس زاویے میں لیں گے. عمران خان صاحب خود اویلیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات عوام تک پہنچا سکیں، تو وہ بات وایا ہی آ رہی ہے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابہام رہتا ہے کئی دفعہ کہ جی یہ آج جو یہ بات ہوئی، کل کوئی اور بات ہو گئی، پھر پولیٹیکل کمیٹی بن گئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں مزید لوگ بھی اندر آئے ہیں اس کے اندر. تو فی الحال کہنا کچھ مشکل ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جس کو میں جانتا ہوں پچھلے 30 سال سے، وہ کمپرومائز کرنے والا آدمی تو نہیں ہے. وہ اگر انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا ہے تو وہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہیں گے، اور وہ کمپرومائز، میں I'll be surprised to see کہ انہوں نے کوئی کسی چیز پہ کمپرومائز کیا ہے. تو وہ اپنی بیٹل لڑے گا، وہ لڑ رہے ہیں اپنی بیٹل، رائٹ اور رانگ ٹائم ول پروو. لیکن اس وقت پاپولیرٹی میں اور ساری چیزوں میں عمران خان، ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. عمران، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.